अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक नंबर 20 आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। आखिरी क्लास है, 20वें घंटा, आखिरी घंटा। इस सबक में हमने क्या पढ़ा, यानी इस पूरे कोर्स में हमने क्या पढ़ा, हम ये देखेंगे। और फिर ग्रामर में हम सरफे सगीर थोड़ा सा नया काम सीखेंगे और उसके बाद होगा नुक्ता तालीम या शौक। सबक नंबर 19 के आखिर तक हम 232 अल्फाज सीख चुके हैं और वो 232 अल्फाज कुरान में 41,111 दफ़ा आए हैं। यानी हमने ये बैटरी जो है 0 से शुरू करते हुए अल्फाज को सीखते हुए 40,000 से ऊपर चले गए हैं, जबकि कुरान के कुल अल्फाज हैं 78,000। इस बात का मतलब ये हुआ कि सिर्फ इस एक कोर्स में, लेवल 1 में, 20 घंटों के इस एक कोर्स में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 50% अल्फाज कुरान के सीख लिए हैं। कैसे, ये बात अभी हम देखेंगे कि हमने वाकई 50% अल्फाज सीखे हैं। 7 होमवर्क, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, शेयर की हुई वीडियो सुनने और देखने का, अपने साथी से सवाल करने का और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का। आप मुंतखब हैं, आप मुंतखब थे, और अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको आइंदा के लिए भी मुंतखब करे कि आप ये कुरान का तर्जुमा बाकायदा सीखें, कुरान को समझें और इस इंतखाब को नज़रअंदाज भी मत करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये दुआ कसरत से पढ़ें और ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कोर्स में हमारी मदद फरमाएं और हमें सीखने में मजीद आसानियाँ और बरकत अता करें। पॉकेट बुक का इस्तेमाल इसको इन आखिरी दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जितने पिछले अल्फाज हैं, जितने असबाक के ज़रूरी अल्फाज हैं, वो सब के सब मैनी आपको याद हो जाएं। अल्लाह का बेशुमार शुक्र है कि हमने कोर्स मुकम्मल कर लिया है और इंशाल्लाह इस सबक में हम आपको ये बताएंगे कि आपने माशाल्लाह कुरान के 50% अल्फाज वाकई सीख लिए हैं। मिसाल के तौर पे हम सूरह बकरा की इब्तदाई 5 आयतों को लेते हैं, ठीक है। हमने अब जब बाकायदा कुरान सीखना शुरू करना है तो जाहिर है कि हम कुरान जब शुरू होता है तो सूरतुल फातिहा से शुरू होता है और उसके फौरन बाद सूरह बकरा आ जाती है ना, तो हम वहीं से शुरू करते हैं, वहीं से चेक कर लेते हैं कि सीखा तो हमने नमाज का सबक है, लेकिन हमें कुरान में से क्या समझ आया। शुरू करते हैं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये देखिए सिस्टर्स, कुरान की यानी सूरह बकरा की पहली 2 आयत। अब यहाँ पे उन अल्फाज को पहचानिए जो हम पढ़ चुके हैं, इनको गौर से देखें। जालिका और अल किताब, ला, फीही, हुदन, और यहाँ पे ली, ये वो अल्फाज हैं जो हमने नमाज के सबक वाले कोर्स में सीखे। अब हमें ये कुरान के टेक्स्ट में नजर आ रहे हैं, अभी देखते हैं। ये देखें, जिन अल्फाज को रेड अंडरलाइन किया है ना, ये वो अल्फाज हैं जो हमने कुरान कोर्स 1 में सीखे थे। आप देखें कुरान में वो हमें वो नजर आने शुरू हो गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने इतने अल्फाज सीख लिए। अब हम बाकी नए अल्फाज को लेते हैं और उनका लफ्जी तर्जुमा भी देख लेते हैं एक नजर। यहाँ जो मैरून कलर में अल्फाज हैं ये वही हैं जो हम सीख चुके हैं इस कोर्स में। नीले रंग में वो वाले अल्फाज लिखे हैं जो हमने अभी नहीं सीखे, ठीक है। तो वो क्या है, अलिफ लाम मीम। जालिका, ये वैसे हमने जालिका का मतलब वो पढ़ा है, कुछ रीजंस की वजह से कुरान में किसी बात की अहमियत का एहसास दिलाना हो तो जरा हट के भी एक तर्जुमा किया जाता है, इसीलिए जालिका का तर्जुमा यहाँ पे वो की बजाय ये है। जालिकल किताबु, ये हम पढ़ चुके हैं। ला नहीं, रईब लफ्ज हमारे लिए नया है, लेकिन इसका मतलब है शक। तो ये किताब नहीं है, शक। फी ही, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इसमें हुदन, हिदायत है। ली, लिए, ये सब अल्फाज पढ़े हुए। अल मुत्तकीन हमारे लिए नया है, तो इसका तर्जुमा आप सीख ले, मुत्तकियों के, ठीक है। ये किताब, अलिफ लाम मीम, ये किताब नहीं है, इसमें हिदायत, सही, सॉरी, नहीं है इसमें शक, इस नहीं है शक, इसमें हिदायत है मुत्तकियों के लिए।
تو اب یہاں پہ آپ خود دیکھیں کہ واقعی یہ جو 2 آیات ہے اس میں 50% الفاظ آپ کو آتے ہیں نا، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 الفاظ کا ترجمہ آپ کو الحمدللہ پہلے سے آ گیا قرآن کورس 1 کرنے سے، اور یہ جو 3 نئے لفظ ہیں نیلے رنگ میں، ان کا ترجمہ ابھی ہمیں سیکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 3 سورہ بقرہ ہی کی، اس میں ان الفاظ کو پہچانے جو آپ نے کورس میں سیکھے ہیں، اور وہ ہے اللہ زینہ، اور یہ والا جو بی ہے بالغیبی میں، وا، الصلاۃ، وا، مما، ہم، یہ ہم سیکھ چکے ہیں، یہ جن کو انڈر لائن کیا ہے یہ مجھے اور آپ کو الحمدللہ آتے ہیں قرآن کورس 1 کرنے کی وجہ سے۔ اب ہم نئے الفاظ کو بھی یہیں پہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ الذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، 2 ٹکڑے ہیں ہم نے رزق دیا ہے، ہم انہیں، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں نیلے رنگ والے الفاظ آپ کے لیے نئے ہیں، میرون کلر والے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے قرآن کورس 1 میں سیکھ لیے۔ تو یہاں بھی تقریباً 50-50% والا حساب ہے، اور اس میں سے بھی بلکہ کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کی سینس آپ کو کنوے ہو جاتی ہے، جیسے یؤمنون، تو اس کا بالکل لفظی ترجمہ بے شک نہ آئے لیکن آپ کو اتنا ضرور پتہ چل جائے گا کہ یہ ایمان سے متعلق ہے۔ یقیمون، اس میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ قائم کرنے کے بارے میں کوئی بات ہے۔ رزقنا، یہ ہم رزق کا لفظ اردو میں بولتے ہیں تو ہمیں رزق کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی قرآن کی ایک برکت ہے، اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعی قرآن سیکھنا آسان ہے۔ اب اگلی جو آیت نمبر 4 ہے اس کو بھی دیکھ لیں، وہ کیا ہے؟ والذین، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یؤمنون بما، بما ہم نے پڑھ لیا ہے، انزل الیک، الیک پڑھ چکے ہیں، وما پڑھ چکے ہیں، انزل من قبلک، اس میں من اور کا جو ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں، وبالآخرتی پڑھ لیا، ہم یہ بھی پڑھ چکے، یو کی نون ہمارے لیے نیا لفظ ہے۔ تو یہاں دیکھیں، یہاں بھی ایسے ہی ہے، اوپر والی لائن میں 2، نیچے والی لائن میں 1، اور اس سے نیچے والی لائن میں 1 لفظ ایسا ہے جو آپ کے لیے نیا ہے۔ باقی الفاظ وہ ہیں جو آپ نے نماز کے سبق میں قرآن کورس 1 میں سیکھ لیے۔ تو اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، یہی تو بات تھی کہ ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ہم 20 گھنٹے کے اس کورس میں 50% الفاظ سیکھیں گے، تو یہ تقریباً 50% بنتا ہے۔ اولئک، اب یہ آیت نمبر 5 ہے سورہ بقرہ ہی کی، اولئک پڑھ چکے، الا یہ بھی پڑھ لیا، ہدن بھی پڑھ لیا، من بھی پڑھ لیا، ربہم بھی پڑھ لیا، واولئک بھی پڑھ چکے ہیں، ہم بھی پڑھ چکے ہیں، المفلحون، گول کے یہ لفظ نہیں پڑھا لیکن اس کا ایک حصہ ہے فلاح، وہ ہم نے 2 دفعہ قرآن کورس 1 میں پڑھا۔ تو یہ دیکھیے، یہ ریڈ کلر والے سارے ہم نے پڑھ لیے ہیں، صرف بلو کلر والا ایک لفظ ہے جو ابھی ہم نے مکمل اس شکل میں نہیں پڑھا۔ تو یہ کتنی آسان بات ہے کہ وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ ہیں وہ کامیاب ہونے والے، ٹھیک ہے۔ فلاح ہم نے پڑھا تھا، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو یہ وہ والا فلاح لفظ ہے جو یہاں اس شیپ میں ہے، اور یہ ایمفیسس کے لیے اولئک بھی آ گیا، ہم بھی آ گیا، تو وہی لوگ اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ کتنا آسان ہے قرآن، اور کتنا آسان تھا یہ قرآن کورس 1 کہ اس کے ہم نے 20 گھنٹے لگا کے 50% لفظ الحمدللہ سیکھ لیے۔ لگے ہاتھوں آپ آیت الکرسی کو بھی دیکھ لیں جو کہ ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اور ہر فرض نماز کے بعد یہ لازمی ہم پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی کا ترجمہ بھی سیکھ لیں، اور دیکھ لیں کہ ہم نے جو قرآن کورس 1 میں تو ہم نے آیت الکرسی آپ کو نہیں سکھائی نا، قرآن کورس 1 میں تو ہم نے آپ کو صرف نماز کا سبق سکھایا، لیکن آپ دیکھیں اس کی برکت سے آپ ابھی دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں سے بھی بہت سارے الفاظ کا ترجمہ آتا ہے۔ آیت الکرسی بھی قرآن ہی میں ہے، اور تیسرے پارے میں ہے نا، تیسرے پارے کے پہلے صفحے پہ، تو اس کو دیکھتے ہیں، اللہ، اللہ، لا الہ الا ہوا، یہ ساری وہ لائن ہے جو ہم کسی نہ کسی شکل میں قرآن کورس 1 میں سیکھ چکے ہیں۔ الحی القیوم نیا لفظ ہے آپ کے لیے، لا تأخذہ، اس میں لا اور ہو آپ جانتے ہیں، سنتن نیا ہے، ولا نوم، یہ تینوں الفاظ آپ نے سیکھ لیے ہیں۔ یہ دیکھیں،
اللہ نہیں ہے معبود سوائے اس کے کوئی اور۔ الحی القیوم کا مطلب ہے، حج کا مطلب زندہ، القیوم تھامنے والا، قائم رکھنے والا۔ لا تاخذہ، اس میں جو لا ہے اور ہو ہے یہ آپ پڑھ چکے ہیں، نہ اسے آتی ہے سنۃ اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند۔ الصلاۃ خیر من النوم میں نوم پڑھا تھا نا، تو دیکھیں یہ آیت الکرسی کے وہ الفاظ ہیں جو ہم قرآن کورس 1 میں سیکھ چکے۔ اب یہ جو اوپر والی پوری لائن ہے یہ ساری آپ کو آتی ہے، کیوں؟ ہم نے قرآن کورس 1 میں یہ الفاظ سیکھے ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ من ذی، اس میں من بھی ہم نے پڑھ لیا، اللہ بھی پڑھ لیا۔ یشفع، یہ ہمارے لیے نیا ہے، اندہ ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ ہم پڑھ چکے ہیں، بی ہم نے پڑھ لیا ہے، اذن آپ کے لیے نیا ہے، ہی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو یہ دیکھیں اسی کا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے، اذن ہے اجازت، اجازت سے۔ تو اس پورے ٹیکسٹ میں صرف 3 الفاظ ہیں آپ کے لیے نئے، باقی سارے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے قرآن کورس 1 میں سیکھے۔ یعلم ما بین ایدیہم، یہ ہم سیکھ چکے ہیں، یعلم کا پورا ٹیبل سیکھا ہے، ما کا مطلب ہمیں آتا ہے، بینا کا مطلب آتا ہے، ایدی ہمارے لیے نیا ہے لیکن ہم جانتے ہیں، اور پھر وما خلفہ ہم، پھر یہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں کتنا کم ٹیکسٹ ہے جو ہمیں نہیں آتا تھا۔ باقی الفاظ ہم نے قرآن کورس 1 میں سارے سیکھ لیے کہ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور نہیں وہ احاطہ کرتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ یہ سب وہ لفظ ہے میرون کلر والے جو الحمدللہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ واسع کرسیہ السماوات والارض، اس لائن میں 2 الفاظ آپ کو آتے ہیں، 3 الفاظ، 2 لفظ آپ کے لیے نئے ہیں۔ پھر ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس میں دیکھیں وسیع سمالیہ کرسی ہو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو، ولا یعودہ نہیں تھکاتا اس کو، یعود کا مطلب ہے تھکاتا، حفظہما ان دونوں کی حفاظت۔ اس میں جو ویسے ہما ہے نا یہ ہم سیکھ چکے ہیں، بینہما ہم نے رکوع سے اٹھ کر جو دعا سیکھی تھی ملء السماواتی والی، اس میں ہم نے بینہما کا لفظ سیکھا تھا، تو ہما کا مطلب دونوں، وہ دونوں، ان دونوں، تو ان دونوں کی حفاظت۔ واہوا، اور وہ العلی بلند مرتبہ، العظیم عظمت والا ہے، یہ ہم نے رکوع اور سجدے میں سیکھ لیے تھے یہ الفاظ۔ تو دیکھیں یہ آیت الکرسی کے بھی بہت سے وہ لفظ ہیں جو ہمیں الحمدللہ آتے ہیں قرآن کورس 1 کی وجہ سے۔ تو دعائے قنوت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ دعائے قنوت ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وتر نماز میں۔ ویسے تو دعائے قنوت قرآن کا حصہ نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، احادیث سے ہمیں پتہ چلی ہے، لیکن چونکہ یہ نماز کا حصہ ہے تو ہم دعائے قنوت کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سے ہم نے کیا سیکھا۔ حالانکہ ہم نے کورس 1 میں آپ کو یہ نہیں سکھائی، اس کا ترجمہ نہیں سکھایا، لیکن جو ہم نے نماز کا ہی سبق سیکھ لیا نا، اسی سے ہمیں بڑی ہیلپ مل جاتی ہے کہ ہم اس کے بھی بہت سے لفظ جان جاتے ہیں۔ فور ایگزامپل، یہ آپ کے سامنے مکمل ترجمہ ہے، میں اس کے وہ الفاظ آپ کو دکھاتی ہوں جو ہم نے سیکھ لیا۔ جو ریڈ کلر سے انڈر لائن کیے ہیں وہ سارے وہ لفظ ہیں جو کسی شکل میں ہم نے قرآن کورس 1 میں سیکھ لیے ہیں۔ نیلے رنگ والے الفاظ آپ کے لیے نئے، اللہم اے اللہ، انا بے شک ہم، نستعینو کا مدد مانگتے ہیں تجھ سے، ہے نا، ایاک نستعین میں یہ پڑھا تھا نا، ونستغفرو کا اور ہم بخشش چاہتے ہیں، ونؤمنو اور ہم ایمان لاتے ہیں، بی کا، وہ تھا نا ٹیبل پورا، بھی بہم بکا بھی، تو یہ بکا تجھ پر، ونا توکل اور ہم بھروسہ رکھتے ہیں، علیہ کا تجھ پر، ونسٹی اور ہم تعریف کرتے ہیں، علیہ الخیرہ تیری بہت اچھی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم لفظ پڑھ چکے ہیں، ونشکرو کا اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤں، نشکرو بھی، نشکرو میں نہیں پڑھا، لیکن وہ جب ہم نے دعا سیکھی تھی اللہ ذکری کا و شکری کا، تو بس اس میں نون زبر نا زیادہ ہے نا، تو نا کا مطلب ہم نے نستعین میں سیکھا تھا، نعبدو نستعین، کہ اس میں نا جو ہے وہ ہم ہے،
تو ٹو سم ایکسٹینٹ ہمیں ونشکرو کا مطلب بھی آتا ہے، تھوڑا سا ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ولا نکفرو کا، اور تیری ناشکری نہیں کرتے، ونخلو، اور ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں، ونترکو، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں، من یفجرک، جو تیرے نافرمان ہیں۔ تو سسٹرز، جو نئے لفظ ہیں نا ان کے لیے بھی پریشان نہیں ہوں، دیکھیں قرآن واقعی آسان ہے، اس لیے کہ ہم اردو میں بھی بہت سے لفظ عربی کے بولتے ہیں۔ جب آپ قرآن سیکھنے آئیں گی نا تو آپ کے لیے بہت سی چیزوں کو سیکھنا اس وجہ سے بھی آسان ہوگا۔ جیسے یہ نخلاؤ، ٹھیک ہے ابھی آپ کو اس کا مطلب نہیں آتا، لیکن ایک بات بتاؤں، خلا کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ علیحدگی لے لینا، علیحدگی اختیار کر لینا۔ تو یہ وہی لفظ ہے، ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ ہم اردو میں کہتے ہیں ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو یہ وہی ہے، نترکو، ہم چھوڑتے ہیں۔ فاسق اور فاجر کا لفظ بولتے ہیں نا، فاجر وہ ہوتا ہے بہت زیادہ نافرمان، تو یہ جو تیرے نافرمان ہیں۔ تو کتنی آسانی ہے الفاظ میں قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ اللہم ایاکا نعبدو، نعبدو والا کا، یہ تو وہ الفاظ ہیں جو ہم نے پورے کے پورے سیکھے ہوئے۔ نصلی، سل کا مطلب ہم نے پڑھا ہوا ہے، نماز پڑھ، نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں، ونسجد، اور ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ، اور تیری طرف، نسا ہم کوشش کرتے ہیں، وَنَحْفِدُ، اور ہم خدمت میں پیش ہوتے ہیں، وَنَرْجُو، اور ہم امیدوار ہیں، رحمتہ کا، یہ رحمتہ کا لفظ تو بلو نہیں ہونا چاہیے، اسے بلیک میں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ رحمت ہم نے پڑھا ہوا ہے اور کا بھی پڑھا ہوا ہے، تیری رحمت، اور ہم تیری امیدوار ہیں تیری رحمت کے۔ ونخشا، اور ہم ڈرتے ہیں، وہ جو خشوع والا لفظ ہوتا ہے نا، خشوع، اس میں بھی ڈرنا ہوتا ہے نا، تو یہ وہی ہے، ونخشا، اور ہم ڈرتے ہیں، عذابہ کا، تیرے عذاب سے، انا، بے شک، عذابہ کا، تیرا عذاب، بالکفاری، کفار کو، کافروں کو، ملحق، ملنے والا ہے۔ تو گو کے جو الفاظ بلو کلر میں بھی ہے نا، کچھ لفظ ان میں بھی ایسے ہیں جو ہم نے QC1 میں نماز کے سبق میں کسی شکل میں سیکھ لیے ہیں۔ تو یہ اس دعائے قنوت کا مکمل ترجمہ ہے۔ انشاءاللہ اس کی بھی سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ باقاعدہ سیکھنا چاہتی ہیں تو ترجمہ وہاں سے سیکھ لیں۔ اب یہی جو پریکٹس میں نے آپ کو بڑی جلدی جلدی میں کر کے دکھائی ہے نا، آپ قرآن کھولیں، اس کے دوسرے صفحات پر اسی طرح کی مشق کریں، ان الفاظ کو دیکھ کر آپ کو، یہ جو پیچھے ہم نے دیکھے، آپ کو یقین تو آ گیا ہے نا کہ ہم نے الحمدللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں، اور اس بات کا بھی آپ کو یقین آ گیا کہ یہ قرآن واقعی آسان ہے۔ تو اب آگے آپ کو کیا کرنا ہے، یہ کہ ان دونوں کورسز میں، یہ جو ہمارا اس کے بعد ہوگا نا، کورس 1 کے بعد کورس 2 ہوگا، 3 ہوگا، تو کم از کم ان 2 کورسز میں تقریباً 500 جملے بولنا بھی میں اور آپ سیکھیں گے، اور بغیر کسی ٹینشن کے سیکھیں، وہ بڑے سمپل ہوں گے، جیسے ہم نے یہ قرآن کورس 1 میں کیا نا، حل نصر تا زیدن، کیا آپ نے زید کی مدد کی، نام نصر تو زیدن، جی ہاں میں نے زید کی مدد کی، چھوٹے چھوٹے لفظ تھے نا، اس طرح کے جملے بولنا سیکھیں گے 500 2 کورسز میں۔ تو کورس انشاءاللہ مزید دلچسپ ہوگا، جو کورس 2 ہوگا، کورس 3 ہوگا، اور اس لیے بھی دلچسپ ہوگا کہ اس میں واقعی پھر مزہ بہت آتا ہے، جب ہمیں پتہ چل رہا تھا نا کہ میں تو باقاعدہ قرآن کی عربی سیکھنا شروع ہو گیا ہوں، سمجھنا شروع ہو گیا ہوں، جب آپ کے کانوں میں وہ الفاظ پڑیں گے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ الفاظ کا ترجمہ یہ ہے۔ تو اس لیے یہ نا زیادہ آسان ہوتا جاتا ہے، دلچسپ ہوتا جاتا ہے، اور قرآن کے دروازے جو ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے لیے اگلے کورسز میں مزید کھلتے جائیں گے۔ تو اس بات کو مت بھولیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن آپ کو ایسے ہی نہیں دکھایا، آپ کو یوں ہی نہیں اس کلاس میں لا کے بٹھایا، کہ آپ منتخب ہیں، آپ کو چنا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز نہ کریں۔ ربی زدنی علما کی دعا کثرت سے پڑھیں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ قرآن کی ان کلاسز میں، ان کورسز میں آئندہ بھی ہمیں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر۔ پاکٹ بک کا دوبارہ ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ اب تو کورس ختم ہو گیا، تو آپ بار بار الفاظ معنی کے کارڈ کو اپنے فائنل کوئز سے پہلے کھول کے بار بار دیکھیں، اس کے ان الفاظ کا ترجمہ غور سے پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ جلدی ہی وہ سب کے سب معنی یاد ہو چکے ہوں گے، دیکھ کر پڑھنے سے ہی یاد ہو چکے ہوں گے۔ تو اب ہم ذرا تھوڑا سا گرامر کو بھی دیکھ لیتے ہیں، آخری حصہ گرامر کا، آخری لیسن،
आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबक नंबर 20 बी है। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। तो हमने क्या करने हैं, शॉर्ट टेबल्स ऑफ वर्ब्स जो हमने थोड़े से कल भी देखे थे, ठीक है, आज उसको दोबारा एक दफा रिवाइज कर लेंगे। शॉर्ट टेबल क्या होता है? मुख्तसर टेबल, ठीक है। इसे अरबी में सर्फ सगीर भी कहते हैं, सगीर छोटा, सर्फ टेबल। और ये हमने कैसे करना है, ये ग्रामर का हिस्सा है ना। ग्रामर हम टीपीआई के जरिए करते हैं, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन इसे हम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमारा सारा जिस्म, वजूद, हवास और हमारा माहौल सब मिलकर हमें ग्रामर सिखाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं ग्रामर सिखाने में। कैसे? ये साथ काम करके कि सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। तो ये सात काम जारी रखें, आप कुरान को बहुत अच्छे तरीके से क्विकली मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह सीख लेंगी, समझ लेंगी। अल्फाज एक थोड़ा सा रिवाइज कर ले। यहां से हमने बात शुरू की थी पहली क्लास में कि लफ्ज की तीन किस्में होती हैं, इसम, फेल, हर्फ। इसम नाम होता है या सिफ्त होती है और उसकी पहचान होती है कि शुरू में अल लिखा हो या फिर आखिर पे तनवीन हो, या वो ऊना, ईना या आती वाली आवाज पे खत्म हो रहा हो। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, और हर्फ जो इसम और फेल को आपस में मिलाएं, वो हर्फ कहलाते हैं। आज के सबक में हम फाला का शॉर्ट टेबल सीखेंगे, और अगर ये मालूम हो जाए आपको तो बाकी सीगे बनाना आसान है। शॉर्ट टेबल कैसे बनता है? चाबियां हैं ना, कीज हैं। जैसे देखिए, फाला ये चाबी है, यफालू ये चाबी है, इफल ये भी चाबी है। ये फाला आपको पता चल जाए ना, फाला की जगह पे आप फर्ज करें जाला, सामिया, जाराबा, ये कोई लिख देना, आपको वो सुन के ना नीचे सारा टेबल आप खुद बनाने के काबिल होंगी। इसलिए कहा जाता है ये चाबी है। तो फाला मिल जाए ना आपको तो चाबी खुल जाएगी माजी की। माजी से आप फिर सिर्फ इस एक फाला की बेस पे आप नीचे वाले सारे बनाएंगी कि फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। और दूसरी चाबी अगर आपको यानी दे दी जाए, और वो चाबी क्या होगी? मुजारे का पहला वाला लफ्ज यफालू। तो वहां से आप बाकी सारे सीगे खुद बना सकती हैं, यफालू, यफालूना, तफालू, अफालू, तफालूना, नफालू। और फिर अमर की एक चाबी, वो क्या है? इफाल, इफालू, ला तफाल, ला तफालू। यहाँ पे ये बात जहन में रखें कि ये जो तफालू है ना, ये हमें मदद देता है अमर के ये नहीं वाले सीगे बनाने में, कि इसी को हम इस्तेमाल करते हैं। ला लगा के लाम को साकिन कर देते हैं, ला तफअल बन जाता है, यानी मत कर। एक बंदे को मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है किसी बात से, किसी काम से। और ला तफालू, उसी को हम वाव अलिफ लगा के जमा बना देते हैं, तो ला तफालू बन जाता है कि आप सब मत करो। यहाँ एक और भी चीज नोट करने की है, ये जो है ये इजाफा है। कल हमने थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस की थी। ये इजाफा क्या है? मुअन्नस वाले सीगे। वैसे तो मुअन्नस के और भी सीगे होते हैं, लेकिन हम इस कोर्स में ना बस यही दो सीगे सीखेंगे मुअन्नस के। उसकी एक वजह ये भी है कि कुरान में ना मुअन्नस वाले सीगे बहुत कम इस्तेमाल हुए। तो कुरान लेवल 1 पे हम बस यही दो वाले सीगे सिखाते हैं। वो क्या है? माजी में अगर आपने कहना हो कि उस औरत ने किया, तो इसका इशारा या टीपीआई ये होती है, और उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है फालत। उस औरत ने किया, फालत। ठीक है, जैसे औरत की साउंड आती है ना, उसी तरह फालत। अगर ये जाला का टेबल होता तो आप कहते जालत। अगर ये सामिया का टेबल होता तो हम कहते हैं सामियात। और इसी तरह सो एंड सो ऑन। फिर जो मुजारे है, मुजारे में हमने अगर कहना हो कि वो औरत करती है या करेगी, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है तफालू, तफालू। ये तफालू हम यहां भी बोलते हैं, तफालू आप करते हो। और इसी तरह का ये लफ्ज यहां भी बोला जाता है, लेकिन इन दोनों का मतलब, सेंस इस लिहाज से मुख्तलिफ है। तफालू आप करते हैं, तफालू वो औरत करती है। ठीक है।
اب آیت میں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ تفالو کا کیا مطلب ہے اور اس تفالو کا؟ یہ ہم نے اگر تفالو لکھا ہوا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہاں میں نے ترجمہ یہ والا کرنا ہے یا پھر یہ والا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ایک بڑا آسان فی الحال حل ہے. یہاں پہ تو ہم ہیا لکھ دیتے ہیں، قرآن میں یا عربی ٹیکسٹ میں ہر جگہ ہیا نہیں لکھا ہوگا. اس کے لیے ایک آسان سی بات ہے کہ آگے پیچھے کے الفاظ جو کانٹیکس ہوتا ہے نا آیت کا، وہ اتنا واضح ہوتا ہے کہ صاف پتہ چل جاتا ہے یہ مؤنث کی بات ہے یا اس کی بات ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ کو قرآن کی آیات میں سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ مؤنث لکھا ہوا ہے. اور بس یہاں پہ یہ تھا، یعنی یہ چابیاں فعلا، یفعلو، افعل، یہ 3 چابیاں ہیں. شارٹ ٹیبل کا آدھا حصہ اس سے مکمل ہو گیا. فعلا اس نے کیا، یفعلو اس وہ کرتا ہے، افعل کر. اب یہ 3 ڈبے بھرنے ہیں، یہ پتہ ہے کہاں سے بھریں گے ہم؟ آخری 2 کلاسز میں جو ہم نے یہ والے سیگے کیے تھے، اسماء والے، ٹیبل کے اسماء والے، صرف کے اسماء والے، یعنی فاعلن کرنے والا، مفعولن جس پر اثر پڑا، فعلن کرنا، یہ نام ہوتے ہیں، یہ فعل نہیں ہوتے. وہ جو کام چل رہا ہے نا پورے ٹیبل میں، اس کام سے متعلق مختلف نام ہیں اور یہ 3 ہی ہوتے ہیں. تو یہ فاعل، مفعول، فعل، وہ جو بعد کے 3 ڈبے ہیں وہ ہم فاعل، مفعول، فعل سے بھریں گے. فاعل، مفعول، فعل. فعل، یفعل، افعل، یہ ہو گئی 3 چابیاں افعال کی. اس کے بعد فاعل، مفعول، فعل، یہ ہو گئی 3 چابیاں اسماء کی. تو آپ کا شارٹ ٹیبل صرف صغیر مکمل ہو گیا. بس اس سے بن جاتا ہے شارٹ ٹیبل. 3 افعال آتے ہیں اس میں، 3 اسماء آتے ہیں. چونکہ یہ اسم ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اسم کے شروع میں آپ ال بھی لگا سکتے ہیں، اسم کے آخر میں تنوین بھی آ سکتی ہے، اور اگر اس کی جمع بنانی پڑے تو واو نون، یا نون، الف تا، مؤنث بنانی پڑے گولتا، اس طرح کے الفاظ اضافہ کر کے تو آپ اسم پہ یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ کام یہاں آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. فائل کو پکڑ لیں، فائل کے شروع میں ال لگا دیں، مفعول کے شروع میں ال لگائیں اور فعل کے شروع میں ال لگائیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ الفاعل، المفعول، الفعل، یعنی یہ کوئی خاص نام بن جائے گا. اور اگر آپ نے عام نام بنانا ہے اسے تو آپ اس کے آخر پہ 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش ڈال دیں. فاعلن، فاعلن، فاعلن. مفعول پہ بھی ایسے ہی کریں، مفعولن، مفعولن، مفعولن. تو یہ بن سکتا ہے ایسے. یا پھر اگر آپ نے اس کی مؤنث بنانی ہے تو وہ بھی یہیں سے بن جائے گی، بہت آسان ہے. فائل کے آخر پہ گولتا لگا دیں، فائلہ. مفعول کے آخر پہ گولتا لگائیں، مفعولہ. اور اگر آپ نے جمع کی مؤنث بنانی ہے تو آپ لکھیں الف تا، فائلات، مفعولات. مذکر کی جمع بنانی ہے تو فائل کے ساتھ آپ لکھ دیں واو نون، فائلون، مفعولون. اور اگر یانون والی جمع بنانی ہے تو پھر آپ فائل کے بعد یانون لگا دیں، فائلین. اور یہ بن جائے گا مفعولین. یہ دیکھیں، یہ آپ کو بنا کے دکھا بھی دی ہے. فائل ہی کو چونکہ ہمیں پتہ چل گیا یہ اسم ہے، تو اسم کی کوئی بھی پہچان ان میں سے ہو سکتی ہے، یا شروع میں ال لگا لیں یا پھر آخر پہ تنوین لگائیں. ٹھیک ہے، تو ایسے اسم بن جائے گا. اور انہی اسموں کی جمع بن جائے گی. اگر آپ نے 2 پیش والا اسم بنایا تھا تو فائلون جمع بنے گی. اگر آپ نے 2 زبر یا 2 زیر والا اسم بنایا تھا تو پھر اس کی جمع فائلین بنے گی. اور ایسے ہی مفعول کی جمع، کہ مفعولن ہو تو پھر جمع بنتی ہے مفعولون. اور اگر مفعولن یا مفعولن ہو تو پھر اس کی جمع بنتی ہے مفعولین. اور یہ جو چیز ابھی میں نے آپ کو زبانی میں بتائی تھی کہ گولتا لگا دیں تو فاعلاتن بن جائے گا، مؤنث واحد. اور اگر الف تا لگا دیں تو فاعلات بن جائے گا، جمع مؤنث. تو یہ کتنا انٹرسٹنگ ہے اور بہت آسان ہے. ٹیبل مکمل ہوا آپ کا. کون سا؟ شارٹ ٹیبل. فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کر، فاعلن کرنے والا، مفعولن جس پر اثر پڑا، فعلن کرنا، کام کا نام. تو یہ فعلا کا مکمل ٹیبل آپ کے سامنے. یہ سارے ٹیبل کو کہتے ہیں صرف کبیر. اردو میں آپ سیکھ لے کہنا. اگر آپ کو صرف کبیر مشکل لگتا ہے، یاد رکھنا مشکل ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اسے سیدھا انگلش اور اردو کے لفظ میں یاد کر لیں کہ چھوٹا ٹیبل، شارٹ ٹیبل اور مکمل ٹیبل.
सरफे कबीर, डिटेल्ड टेबल, ठीक है, कुछ भी कह ले। ये अब आप में से कौन सी सिस्टर इसको रिवाइज करवाएंगी सारे टेबल को? क्विकली करवाना है। कोई सिस्टर आप में से आगे आए, करवाएं। अच्छा, मैं करवाती हूँ, पहले एक मुकम्मल करवाती हूँ, फिर इसका शॉर्ट टेबल करवाती हूँ। उतनी देर में आप रेडी रहें। आगे जो टेबल आएंगे वो फिर आपने करवाने, ठीक है? फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, फालत। या फिर आप जहां वो लिखा हुआ है आप वहां से ही पढ़ लें, जैसे वो भी मैं करके दिखा देती हूँ। फाला, फालू, फालत, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। फिर मुजारे का आ जाता है, वो कैसे है? यफालू, यफालूना, तफालू, तफालू, अफालू, तफालूना, नफालू। और फिर इफाल, इफालू, ला तफाल, ला तफालू, फाइलुन, मफूलुन, फेलुन। अब अगर मैं कहूँ इसमें शॉर्ट टेबल क्या है, तो आप कहेंगे ये छह चाबियां। छह चाबियां कौन सी हैं? फाला, यफालू, इफल, फाइलुन, मफूलुन, फेलुन, यानी जिन्हें ये सुर्ख डब्बों में रखा है, ये छह चाबियां हैं। तो आगे करते हैं। आगे क्या है? फतह का। ये शॉर्ट टेबल है, ये कौन करवाएगा? सबके बैकग्राउंड पे शोर है, ये कोई मुश्किल काम तो है नहीं है, तो बहुत आसान है, और आपने कल भी किया है ये। वज़ा, नूरुल हुदा, साजदा फैजी, सामिया एहसन, सिस्टर शाजिया भी मौजूद हैं आज। शाजिया, आपको कोर्स कैसा लगा है? चैट में बता दे। अच्छा जी, मैं करवाती हूँ। आप आज बोलने के मूड में नहीं है, नाराज हैं सारे। हालांकि नाराज मुझे होना चाहिए, आज मैंने बड़ी जबरदस्ती आप लोगों को इकट्ठा किया क्लास में। फतह, यफ्ताहु, इफ्ताह, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। नासरा, यंसुरु, उनसुर, नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। ضرب، يضرب، اضرب، ضارب، مضروب، ضرب، سمع، يسمع، اسمع، سامع، مسموع، سمع। तो है ना, आसान है, शॉर्ट टेबल है, शॉर्ट शॉर्ट लफ्ज हैं। और टीपीआई से करें तो और ज्यादा आसान हो जाता है इनको याद रखना और याद करना। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, बाद में इसकी घर में मे बी क्विज में इस पे कोई सवाल हो शॉर्ट टेबल पे ना। आगे, आगे क्या है? फेल के साथ जुड़े हुए हु, हुम, का, कुम वगैरह की प्रैक्टिस। हु, हुम, का, जी, कुम, ना, ये अस्माए जमीर थे जिन्हें जोड़ के लिखा जाता है। तो हमने पहले जो प्रैक्टिस की थी वो किसके साथ जोड़ के की थी? इसम के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था रब्बू हु, रब्बू हुम, रब्बू का, रब्बी, रब्बू कुम, रब्बू ना, हमने इसम के साथ जोड़ा था। ये जो अस्माए जमीर है ना, बड़े फ्रेंडली हैं। ये इसम के साथ भी जुड़ जाते हैं, ये फेल के साथ भी जुड़ जाते हैं। तो हम इनको आज ना फेल के साथ जोड़ के प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेल माजी की प्रैक्टिस के लिए ना आपको एक पिछला डायलॉग बताती हूँ। एक डायलॉग हमने ये पिछला किया था जो सामने नजर आ रहा है। हल नसरता, नसरता जैदन, क्या आपने जैद की मदद की? तो आपने जवाब में कहा था नाम, जी हाँ, नसर तू, मैंने मदद की, जैदन, जैद की। फिर आपने कहा था हल नसर तुम जैदन, क्या आप सब ने जैद की मदद की? तो जवाब आपने ये सीखा था नाम नसरना जैदन, जी हाँ, हम सब ने मदद की जैद की। अब बात ये है कि ये फेल है, ये भी फेल है, नसर तू फेल है, नसरना फेल है। इसके बाद जो ये जईदन, जईदन लिखा हुआ ये इसम है, इस इसम को हटा दें। यहां पे आप इसम जमीर लिख दें। जैद कौन है? हु, वो, मदद उसकी की जा रही है ना, हु, उसकी। तो आप लिखें हल नसरता जईदन, हल नसरता हु, हल नसर तुम हु, ठीक है? ये देखें, हल नसरता हु,
کیا آپ نے مدد کی اس کی؟ آپ جواب دیں گے جی ہاں میں نے مدد کی اس کی. اس کے لیے آپ عربی کیا بولیں گے؟ نام نصر تو، میں نے مدد کی، ہو اس کی. پھر جب آپ کو سوال کیا جائے حل نصر تم ہو، کیا آپ سب نے مدد کی اس کی، تو آپ جواب دیں گے نام نصر نا ہو، جی ہاں ہم سب نے مدد کی اس کی. یہ جو تمو ہوا ہے نا، اسے دیکھ کے پریشان نہ ہو، اصل میں یہ لفظ ہے نصر تم ہو، وہی لفظ ہے جو آپ نے سیکھا ہوا، نصر تم، آپ سب نے مدد کی، ہو اس کی. لیکن عربوں کو نا نصر تم ہو بولنا ذرا مشکل لگتا ہے، انہوں نے خود ہی اپنی زبان کی آسانی کے لیے نا اس کو نصر تم ہو کے بجائے نصر تمو ہو لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں، تاکہ انہیں بولنے میں آسانی ہو. تو آپ اسے نصر تمو ہو لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب فرق کیا ہے پچھلے والے، اس والے میں اور اس والے میں کیا فرق ہے؟ صرف زید کا فرق ہے، زید کا نام ہٹا کے ہو لکھ دیا ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے، باقی سارے الفاظ وہی ہیں. تو یہ بہت سمپل ہے سیکھنا کہ فعل کے ساتھ نام کو ہٹا کے اسم ضمیر والا نام لکھ لیں. یہ دیکھیں وہ تو تھی ماضی کی پریکٹس، ہم مضارع کی بھی پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں. جب ہم مضارع سیکھ رہے تھے نا تو ہم نے وہاں سیکھا تھا حل تنصر زیدن، کیا آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے زید کی، تو جواب نام انصر زیدن کہا تھا. حل تنصرون، کیا آپ سب مدد کرتے ہیں زید کی، تو جواب نام ننصر زیدن کیا تھا. اب ہم اسی پہ رہیں گے، صرف زید کاٹ دیں گے، ہو لکھ دیں گے، تو پھر کیا بنے گا؟ یہ حل تنصرو ہو، کیا آپ مدد کرتے ہیں اس کی، نام انصرو، انصرو میں مدد کرتا ہوں اس کی، ہو اس کی. حل تنصرون ہو، کیا آپ سب مدد کرتے ہیں اس کی، نام ننصرو ہو، جی ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں اس کی. تو یہ بھی بہت آسان ہے کہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ یہاں زیدن کا نام ہٹا کے اس کی ضمیر استعمال کی ہے، ہو لکھ دیا ہے ہر جگہ پہ. ویری سمپل. اور یہی پریکٹس آپ امر پہ بھی کر سکتے ہیں. امر میں ہم کہتے ہیں نا انصر، مدد کر، کس کی؟ زید کی. تو آپ جواب دیتے تھے میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا زید کی. اور پھر جب ہم کہتے تھے انصرو زیدن، مدد کرو زید کی، تو ہم جواب دیتے تھے ننصرو زیدن، جی ہاں ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے زید کی، زید کی. تو اب کیا کرنا ہے؟ ویری سمپل، زیدن کو ہٹا دیں، ہو لگا دیں، انصر ہو، مدد کر اس کی. آپ جواب دیں گے انصرو ہو. یہ دیکھیں انصر ہو، مدد کر اس کی، انصرو میں مدد کروں گا، ہو اس کی. اور اگر میں آپ سب کو کہہ دوں کہ جو سسٹرز ابھی آج کلاس میں نہیں آئی آپ ان سب کی مدد کریں، تو میں کہوں گی انصرو، مدد کرو، ہو، کوئی بھی سسٹر کسی ایک سسٹر کو، ہو. ویسے یہ سسٹرز کے لیے نا ہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہو ہے مذکر. انصرو، مدد کرو، ہو اس کی. تو جواب کیا آتا ہے؟ ننصرو ہو، ہم مدد کریں گے اس کی یا کرتے ہیں اس کی. تو ماضی ہو، مضارع ہو یا امر ہو، ان میں یہ ہو کی اسم ضمیر کو استعمال کرنے کی پریکٹس کرنا بہت آسان ہے. بالکل ویسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ نے پچھلے ماضی مضارع میں اسم لگا لگا کے اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے. تو یہاں پہ لرننگ والا پوائنٹ ختم ہوا. ہم آخری نقطۂ تعلیم دیکھ لیتے ہیں، اور یہ آخری نقطۂ تعلیم سارے نکات تعلیم سے سب سے زیادہ اہم ہے. کیا ہے کہ جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچیے. کون نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں جائیں؟ کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ دوزخ میں جائے؟ کوئی کبھی دعا کرتا ہے؟ آپ نے بے شمار بڑے بڑے گناہوں کے باوجود بھی کبھی ہم نے اللہ سے یہ کہا کہ میں نے چونکہ بڑے گناہ کیے ہیں تو مجھے دوزخ میں بھیجنا، مجھے سزا ملنی چاہیے؟ نہیں کہتے نا ہم یہ. تو ہمیں اس تکلیف کا اندازہ ہے کہ آگ میں جلنا کیا ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں ہمیں جنت میں بھیجا جائے، چاہے ہم جیسے بھی ہیں، جتنے بھی گناہ گار ہیں. تو جنت میں جانے کے لیے اور اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے کچھ کلیے ہیں، کچھ اصول ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت اہمیت رکھتی ہے، جو ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں روایت ہوئی ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھو اور چڑھو مرتبہ میں، ورتل یعنی پڑھتے جاؤ، کما کنتا ترتلو فی الدنیا، جیسے کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں ترتیل کے ساتھ، منزلتک عند آخری آیت تقرؤوہا، تمہارا مرتبہ اس آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے۔ یعنی اتنا آسان نسخہ ہے جنت کا اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا، کہ دنیا میں جو آپ نے قرآن پڑھا ہے، سمجھا ہے، سیکھا ہے، یاد کیا ہے، قیامت والے دن ایک تو ہوگا حساب کتاب کا وقت، اللہ نے فیصلہ کر لیا جنت میں آپ کو بھیج دیا نا، وہاں بھی جا کے ایک آپ کے پاس نا یہ والی آپشن ہوگی کہ کامیاب ہو تو گئے، آپ جنت میں پہنچ گئے۔ اب آپ کا وہاں جا کے نا، پہلے تو جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، تب تو ہمارا دل کر رہا ہوگا کہ بس کسی طرح جان چھوٹ جائے، جہنم سے رہائی مل جائے، جہنم میں نہ جانا پڑے۔ کوئی حساب کتاب ہوتا ہے، اللہ کا رحم ہوگا، مہربانی ہوگی، ہم انشاءاللہ میں اور آپ جنت میں ہوں گے۔ وہاں جب جائیں گے نا، جب اتنی خوبصورت خوبصورت جنتیں دیکھیں گے، تو پھر ہمارا جی للچانا ہے، پھر ہمارا دل کرے گا اس سے بہتر، اس سے بھی بہتر، اور اس سے بھی بہتر۔ دنیا میں بھی ہمارا یہی حساب ہوتا ہے نا، تو وہاں بھی جا کے دل کرے گا۔ وہاں پتہ ہے کیا ہوگا پھر؟ عملوں کا تو حساب کتاب آپ دیکھے جنت میں آ گئے ہیں، اور اب کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اتنے رحیم ہیں، کہ اللہ نے وہاں جانے کے بعد بھی بندوں کو عنایت کرنے کے لیے یہ والے سائیڈ مارکس رکھے ہوئے ہیں، کہ یہ والی اسائنمنٹ حل کرو، ابھی بھی کچھ حل کرو تو چلے جاؤ گے۔ وہ کیا؟ کہ جو قرآن تم نے دنیا میں پڑھا، یاد کیا، سمجھا، اس کو پڑھو۔ میں اور آپ پڑھنا شروع ہوں گے، جتنا جتنا ہمیں یاد ہوگا، جتنا جتنا ہم پڑھتے جائیں گے، ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے، درجے بڑھتے جائیں گے، اوپر 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 جاتے جائیں گے، جاتے جائیں گے، جہاں تک مجھے آپ کو آتا ہوگا وہاں تک ہمارے درجے بڑھیں گے۔ آخری آیت جو ہمیں آتی ہوگی ہم وہ پڑھیں گے، اور وہاں ہمارا درجہ ختم ہو جائے گا۔ اتنی بڑی سعادت ہے یہ، اتنا بڑا انعام ہے، کہ جنت میں جانے کے بعد بھی آپ کے لیے مزید آپشن ہے، مزید بہتر مقام حاصل کرنے کے لیے۔ تو کس کا جی نہیں چاہتا؟ مجھ سمیت، آپ سمیت، کس کا جی نہیں چاہتا؟ لیکن سسٹرز، اب یہاں رک کے سوچیں کہ کیا ہم صاحب قرآن ہیں؟ ہمیں تو قرآن کلاس کے لیے منت ترلے کرنے پڑتے ہیں کہ کورس جوائن کریں، کلاس جوائن کریں۔ ہم صاحب قرآن ہوں گے تو ہم اس مقام پہ پہنچیں گے نا۔ تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں کہ ہم صاحب قرآن کہلائیں۔ ہم دنیا کے گھر کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، بہت سے لوگ سالوں محنت کرتے ہیں اس دنیا میں اپنا گھر بنانے کے لیے، اور عام طور پہ ہوتا یہ کہ جب گھر تیار ہوتا ہے نا، تو ہم لوگ ادھیڑ عمری کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور کچھ تو بیچارے گھر کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں گھر بنانے کے لیے، لیکن اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اتنی محنت، اتنے سال، اتنے وسائل لگانے کے باوجود مجھے اور آپ کو پتا تھا کہ اس گھر میں ہم نے رہنا ہمیشہ نہیں ہے، شاید اگلے 25 سال تک بھی نہ رہیں۔ 25 سال تو بہت بڑی انہوں نے کوانٹٹی لکھی ہوئی ہے۔ ہم نیا گھر بنا لیں تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہم نے 5 سال بھی رہنا ہے، 1 سال بھی رہنا ہے، ایک دن بھی رہنا ہے یہاں یا نہیں۔ اتنی ناپائیدار چیز کے لیے ہماری ساری زندگی صرف ہوتی ہے، اور ہم اس دنیا میں جتنا زیادہ زندہ رہیں گے، ہمارا بڑھاپا ظاہر ہے اتنا ہی پریشان کن ہی رہتا ہے نا۔ اب اس گھر میں رہنے کے خواہش کے لیے میں اور آپ یہ دعا نہیں کریں گے کہ اللہ مجھے مزید بوڑھا کر، مزید بوڑھا کر۔ میں یہ اتنی محنت سے میں نے گھر بنایا ہے، تو میں 120 سال، 125 سال کی عمر میں جا کے فوت ہوں تاکہ مجھے اس گھر میں رہنے کا مزہ آئے، ہے نا؟ یہ دعا ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے بڑھاپا کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہوتی۔ تو ہم ایسا گھر بنوانے میں مصروف ہیں اور اس میں سکون تلاش کر رہے ہیں جو بہت ہی ناپائیدار اور بے ثبات ہے۔
اور جس میں زیادہ وقت رہنا یعنی بڑھاپے میں جا کے رہنا ہمارے لیے مشکل کا باعث بن سکتا ہے۔ تو ہم یہ کیوں نہ سوچیں کہ ہم اس گھر کی ترقی کے لیے کوشش کریں جو صاحب قرآن کو ملے گا۔ حافظ قرآن جو بھی پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے اس کو ہمیشہ کی ترقی ملتی ہے۔ تو اب دیکھیے، اگر میں اور آپ قرآن کو سمجھنا شروع کریں گے نا تو ہمارے لیے وہ یاد کرنا اور یاد رکھنا بھی آسان ہوگا۔ تو ابھی سے آپ یہ نیت کریں کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے بھی، اور جتنا ہم سے ہو سکا ہم حفظ بھی کریں گے۔ ابھی بھی آپ کو کچھ نہ کچھ قرآن تو حفظ ہے نا، جو صورتیں چاہے چھوٹی ہیں چاہے بڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ جو چھوٹی صورتیں 10 صورتیں یاد کر کے آئیں گے ان کو اعلیٰ مقام نہیں ملے گا، یہ تو نہیں کہا نا۔ مجھے اور آپ کو اگر 10 صورتیں بھی یاد ہیں، چھوٹی چھوٹی والی آخری 10 صورتیں، تب بھی یہ اعزاز ہوگا کہ ہم ایک دفعہ جنت میں انٹر ہو جائیں تو ہمیں کہا جائے گا چلو پڑھو، جتنا یاد ہے پڑھو، پڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ، پڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے، جہاں پہ ہم الناس کہیں گی وہاں تک ہمارا گھر ہوگا۔ تو آپ دعا کریں، اللہ سے نیت کریں کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے تاکہ ہمارے لیے قرآن کو مزید یاد کرنا آسان ہو۔ اور یہ بات ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن ہی حفظ کیا جائے، کیونکہ حفظ کرنا فرض نہیں ہے، سمجھنا فرض ہے۔ جتنا بھی بہرحال حفظ کریں گے کچھ نہ کچھ تو حفظ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ تو جتنا بھی حفظ کریں گے اتنے ہی میرے اور آپ کے درجے بلند ہوں گے، ہمیں بلندی ملے گی اور ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی اور نہ کبھی کم ہوں گی۔ یعنی وہ دنیا کے گھر والا حساب نہیں ہے کہ سارے وسائل بھی لگا دو اور پھر بھی ہمیشہ وہاں نہیں رہنا۔ یہ تو وہ ہوں گی جو ہمیشہ رہیں گی اور کم بھی نہیں ہونی، تھوڑی بھی نہیں ہوں گی۔ گھر تو آپ نیا بنا کے رہتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ پرانا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا۔ تو جو جنتوں میں جو ہمیں گھر ملیں گے، وہاں جو نعمتیں ملیں گی وہ تو پرانی نہیں ہوں گی اور وہ کم بھی نہیں ہوں گی۔ تو جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک کوشش کی ہے قرآن کورس 1 کر کے، ٹھیک ہے، آپ نے پہلا لیول کر لیا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب ماشاءاللہ یو آلریڈی ٹک اب 1 اسٹیپ equal to almost 10 hours۔ 10 hours تو نہیں کہنا چاہیے، اب یہ 20 hours کا ہم نے کورس کیا ہے by starting this short course۔ Only 19 steps, 190 hours remain۔ Let us pray that we never stop۔ یعنی 190 گھنٹے مزید رہتے ہیں ہمیں پورا قرآن سیکھنے کے لیے۔ 20 گھنٹے آپ نے لگا لیے، تو آہستہ آہستہ کریں شروع۔ 10-10 20-20 گھنٹے کا یہ کورس ہوتا ہے جو ہم 2 سے 2.5 ماہ میں کروا دیتے ہیں۔ تو آپ دوسرا سٹیپ کر لیں گی، پھر تیسرا کر لیں گی، پھر چوتھا، اور پھر 5واں، اور پھر انشاءاللہ چھٹا اور 7ویں پہ آپ کو ہم یہاں تک لے کے آتے ہیں، مکمل ہوتا ہے کورس۔ میں اذان سن لوں پھر آپ سے دوبارہ رابطہ کرتی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اور جیسے کہ میں نے دعاؤں کے لیے کہا، کاوش ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے، اور بردر عمار ترین صاحب کے لیے، بردر مجتبیٰ احمد کے لیے، اور ہمارے اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز کی ساری ٹیم کے لیے جنہوں نے آپ کو سارے کورس میں گاہے بگاہے ہوم ورکس میں اور ورک بکس میں مختلف قسم کی رہنمائی دی۔ تو سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، خود بھی اچھے ٹیچر بنیں اور اسٹوڈنٹ بھی بنیں قرآن کے، اور اس پیغام کو آگے بھی پھیلائیں۔ اب اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو